God bless you all the listeners. Warning by Jesus Christ. यीशु मसीह की तरफ से वार्निंग। अजीज़ों, आज हम मुक़द्दस मत्ती रसूल की किताब में से वार्निंग बाय जीसस क्राइस्ट का पार्ट 2 सीखेंगे। आए हम बाब 6 की आयत नंबर 1 की तलावत करेंगे। खबरदार, खबरदार, अपने रासबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए न करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। अजीज़ों, इस आयत को सीखने से पहले आए हम सब मिलकर दुआ करें। खुदावंद की तरफ रजू लगाएं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें ताकि हमारे गुनाह मिटाए जाएं और खुदावंद के हजूर से हमारे लिए ताज़गी और खुशहाली के दिन आएं। ऐ खुदावंद, हम गुनाहगार हकीर नचीज़ गुनाहों के बोझ से दबे हुए थके हारे तेरे हजूर हाज़िर हैं। हम वाकई ही गुनाहगार हैं और सज़ा के मुस्तहिक हैं, लेकिन हम शुक्र करते हैं खुदा बाप यीशु मसीह का, जिसने हमारे खातर, हमारे गुनाहों की खातर अपनी सलीबी मौत को कबूल किया और तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा। खुदा बाप, हम वाकई ही अपनी गुनाहलूदा ज़िंदगी को तर्क करना चाहते हैं। हमें हिम्मत, ताकत, हिकमत और दनाई अता कर ताकि हम अपनी बाकी मादा ज़िंदगी तेरी इज़्ज़त और तेरे नाम के जलाल की सताइश का सबब बनते हुए गुजार सकें। आमीन। अजीज़ों, मुक़द्दस मत्ती की अंजील का बाब नंबर 6 पहाड़ी वाज़, पहाड़ी सरमन, पहाड़ी खुतबा में यीशु की तलीमात का तसलसल है। इस बाब में यीशु मसीही तालीम की 4 अहम बातों पर जोर देते हैं और ख़बरदार करते हैं। नंबर 1, खैरात देने पर यानी चैरिटी करने पर। नंबर 2, दुआ करने पर। नंबर 3, रोज़ा रखने पर। और नंबर 4, आसमान पर माल जमा करने पर। नंबर 1, इस बाब के शुरू ही में यीशु अपने पैरोकारों को, अपने शागिर्दों को ख़बरदार करते हुए खैरात करने की ताकीद करते हैं। अजीज़ों, याद रहे कि खैरात और दै यकी में बड़ा फ़र्क है। यहाँ यीशु मसीह ने खैरात करने की ताकीद की है, दै यकी की ताकीद नहीं की, ना ही हुक्म दिया है। लेकिन खैरात भी अपनी तरफ तवज्जो दिलाए बग़ैर पोशीदगी में खैरात करने का मशवरा दिया है। ज़रूरतमंदों को देने का हुक्म दिया है, लेकिन बग़ैर ऐलान किए, बग़ैर पहचान करवाए और धूम धाम के बग़ैर ये अमल करने का कहा है। नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। नंबर 2, यीशु मसीह अपने पैरोकारों को, अपने शागिर्दों को दुआ करने का तरीका बताते हैं। वो नमूदो नुमाइश के लिए दुआ करने के ख़िलाफ़ तंबीह करते हैं, ख़बरदार करते हैं और इसकी बजाय आजिज़ी और पोशीदगी में दुआ करने की तरगीब देते हैं। वरना तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। वो दुआ करने के तरीक़ा की एक मिसाल या मॉडल देते हैं, जिसे आम तौर पर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ कहा जाता है। ये दुआ हमें ये सिखाती है कि ईमानदारों को अपनी दुआओं में खुदा से कैसे रजू करना चाहिए। मसलन,
ذاتی دعا یا عوامی دعا۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں یسوع سکھاتے ہیں کہ دعا دکھاوے یا دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے نہیں کی جانی چاہیے، بلکہ دعا ایک فرد اور خدا کے درمیان ذاتی اور نجی بات چیت ہونی چاہیے۔ خدا کے ساتھ اپنے تعلق میں اخلاق اور صداقت پر زور دیا جاتا ہے۔ خدا کی تعظیم کرنا، خدا کو اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے کہہ کر مخاطب کرنا، خدا کی تقدیس اور حاکمیت کو تسلیم کرنا ہے۔ پھر خدا کی مرضی، یہ دعا اس خواہش پر زور دیتی ہے کہ خدا کی مرضی زمین پر بھی ہو جیسا کہ یہ آسمان پر ہے۔ ایمانداروں کی مرضی کو خدا کے الہی منصوبے کے سامنے تابع ہونے کو نمایاں کرتی ہے۔ پھر رزق مانگنا، یہ دعا روزمرہ کی ضروریات کے لیے مانگتی ہے، جو کہ حتمی فراہم کنندہ کے طور پر خدا پر بھروسہ کی نشاندہی کرتی ہے۔ پھر معافی مانگنا، یہ دعا ایمانداروں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور دوسروں کو معاف کریں جنہوں نے ان پر ظلم کیا ہے۔ پھر تحفظ مانگنا، یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ فتنہ اور برائی کے خلاف خدا کی رہنمائی اور حفاظت کی درخواست کریں۔ عزیزو، مجموعی طور پر یہ دعا برگزیدوں کو خدا کے ساتھ رابطے میں، عاجزی اپنانے میں، خدا کی تعظیم کرنے میں، خدا کی مرضی کے تابع ہونے میں، معافی مانگنے میں، دوسروں کو معاف کرنے میں، روزمرہ کی ضروریات کے لیے خدا پر بھروسہ کرنے اور اپنے تحفظ کے لیے ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ دعا برگزیدوں کو خدا کے ساتھ رابطے میں، عاجزی اپنانے میں، خدا کی تعظیم کرنے میں، خدا کی مرضی کے تابع ہونے میں، معافی مانگنے میں، دوسروں کو معاف کرنے میں اور روزمرہ کی ضروریات کے لیے خدا پر بھروسہ کرنے اور اپنے تحفظ کے لیے ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ نمبر 3، روزے کے بارے میں۔ یسوع روزے کے بارے میں خبردار کرتے ہیں، جو کہ ایک خاص مدت کے لیے کھانے پینے سے پرہیز کرنے کا رواج ہے۔ یسوع نصیحت کرتے ہیں کہ روزہ بھی پوشیدگی میں رکھا جائے تاکہ اپنی طرف توجہ نہ ہو، بلکہ روزہ ایک نجی عمل ہونا چاہیے، نہ کہ دوسروں سے پہچان حاصل کرنے کا۔ پوشیدگی کا روزہ رکھنا خدا کے ساتھ کسی کے تعلق میں اخلاص کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ یسوع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ عقیدت کے اعمال حقیقی طور پر کیے جائیں، نہ کہ لوگوں میں شناخت بنانے کے لیے۔ اس طرح خدا پوشیدگی میں دیکھتا ہے، اس طرح خدا جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے اس شخص کو کھلا اجر دیتا ہے، کیونکہ خدا صداقت اور حقیقی عقیدت کی قدر کرتا ہے۔ انعام ضروری نہیں کہ مادی ہو۔ روزہ جب صحیح مقاصد کے ساتھ رکھا جاتا ہے تو خدا کے ساتھ تعلق کو گہرا کرنے اور عاجزی کو فروغ دینے کا ذریعہ بن سکتا ہے، ورنہ تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔
نمبر 4، اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرنا۔ یہ بات دولت اور مال کے بارے میں روحانی اور ابدی نقطہ نظر کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ یسوع مسیح اپنے پیروکاروں کو حکم دیتے ہیں اور خبردار کرتے ہیں کہ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو، جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو، جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں۔ عزیزو، آسمان پر مال جمع کرنے کے لیے ہمیں خدا کے ساتھ جڑے رہنا اور اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تب ہی ہم آسمان پر مال جمع کر سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر مقدس متی رسول کی کتاب کا باب نمبر 6 مسیحی عقیدے کے عمل میں عاجزی اور خلوص کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ خیرات، دعا اور روزے کے اعمال خالص نیت کے ساتھ ہونے چاہئیں، دوسروں کے دکھاوے کے لیے نہیں ہونے چاہئیں، ورنہ تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے واسطے کچھ اجر نہیں ہے۔ عزیزو، یسوع مسیح کی اس تعلیم کو پولس رسول روح القدس کی ہدایت سے بمطابق پہلا تیموتھیوس 6 باب اس کی 17 سے 19 آیت میں اس طرح قلم بند کرتے ہوئے بڑھاوا دیتے ہیں کہ اس موجودہ جہان کے دولت مندوں کو حکم دے کہ مغرور نہ ہوں اور ناپائیدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھیں، جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراط سے دیتا ہے، اور نیکی کریں اور اچھے کاموں میں دولت مند بنیں اور سخاوت پر تیار اور امداد پر مستعد رہیں، اور آئندہ کے لیے اپنے واسطے ایک اچھی بنیاد قائم کر رکھیں تاکہ حقیقی زندگی پر قبضہ کریں۔ آئندہ کے لیے اپنے واسطے ایک اچھی بنیاد قائم کر رکھیں تاکہ حقیقی زندگی پر قبضہ کریں۔ آمین۔ عزیزو، میں مختار سجیل بھٹی خداوند یسوع مسیح میں آپ کا بھائی، میں کوئی پاسٹر، ریورنڈ یا بائبل ٹیچر نہیں ہوں، میں بھی آپ کی طرح خدا کے کلام کا طالب ہوں۔ میں ایمبیسیڈر آف کرائسٹ کے نام سے فیس بک اور یوٹیوب پر خدا کے کلام کو شیئر کرتا ہوں۔ اگر میں کہیں غلط ہوں تو میری کریکشن ضرور کیجیے گا، کیونکہ میں کوئی عقل کل نہیں ہوں۔ عزیزو، ہم آپ کے قیمتی وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آج کے پیغام کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ آئندہ پھر ملیں گے نئے پیغام کے ساتھ۔ خدا ہم سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے راست باز بنائے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔